बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी खारजा पॉलिसी के हवाले से। ये फॉरेन पॉलिसी का इशू है लेकिन इसका ताल्लुक यमन से है। यमन अपनी तारीख के एक बदतरीन क्राइसिस से गुजर रहा है। कुछ दिनों पहले की इत्तला तक आपको जियो न्यूज ने भी रिपोर्ट किया कि जो सऊदी लेड कोalition है उन्होंने बमबारी की है यमन के अंदर। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? बहुत से लोग सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत किसी स्टेज पे ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान की फौजों को या पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसको वहां पर उस कोalition का हिस्सा बनाया जाए और वहां पर जो रेबल्स हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए सऊदीया की सपोर्ट में। लेकिन आपस की बात का ये खासा रहा है कि हम आपको सिर्फ उस सवाल का जवाब नहीं देंगे बल्कि इस पूरे मामले का एक बैकग्राउंड भी देंगे कि बेसिकली यमन के अंदर इंस्टेबिलिटी जो अब तक रही है उसकी वजह क्या है। ये जो बागी हैं ये कौन है, रेबल्स हैं ये कौन है, जो एक हुसी या हुथिया जिनको कहते हैं ये कौन है, या एक्चुअली ये कम्युनिटी है क्या, और इनके ग्रीवेंसेस क्या हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनके प्रॉब्लम्स क्या रहे हैं। मैं चाहता हूं आज के इस प्रोग्राम में इस पर बड़ी डिटेल में बात हो और ऑब्वियसली प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान के हवाले से जरूर बात करेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत का अब तक जो मौकफ रहा है वो किस हद तक सस्टेनेबल है और क्या किसी स्टेज पे कोई क्रंच मोमेंट आएगा जहां पर पाकिस्तान को शायद किसी स्टेज पर हमने जो फेवर्स ली थी वो पे बैक का टाइम हो, पाकिस्तान को कुछ फेवर रिटर्न भी करनी पड़े। तो आज के प्रोग्राम में आज इसी हवाले से बात होगी क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया नईम साहब ये फॉरेन पॉलिसी इशू है। एक रिपोर्ट है, इट्स अ ब्रीफ बैकग्राउंडर उन हमारे दोस्तों के लिए जो इस इशू को इस तरह फॉलो नहीं कर पाए। ये आप रिपोर्ट देख लीजिए, इस रिपोर्ट देखने के बाद हम अपने बुनियादी सवालों को उठाएंगे। यमन में जारी बहरान जिसमें हुसी बागी, साबिक यमनी सदर अब्दुल्ला सालेह, मौजूदा सदर मंसूर हादी समेत अलकायदा, दाइश और ईरान भी शामिल हैं, इस पर दुनिया की नजरें लगी हुई हैं और सऊदी सरबराही में कायम फौजी इत्तेहाद की बमबारी के बावजूद भी हुसी बागियों की पेशकदमी बढ़ रही है। 2011 में यमनी सदर अली अब्दुल्ला सालेह की 33 बरस पर मुहीत आमिराना हुकूमत का खात्मा हुआ तो उम्मीद थी कि नए सदर मंसूर हादी मुल्क में अमनो अमान ला सकेंगे, लेकिन जमहूरी हुकूमत कायम करने के इनके कई वादे महज वादे ही रहे, जिसके बाद हुसी बागियों की पेशकदमी दारुल हुकूमत सना की तरफ हो गई। इस मौके पर साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने भी हुसियों के साथ हाथ मिला लिया और अब हुसी और साबिक सदर मिलकर मंसूर हादी की हुकूमत का खात्मा कर रहे हैं। सितंबर 2014 में दारुल हुकूमत सना पर कब्जा और फिर जनवरी 2015 में सदारती महल पर हमला कर दिया गया और 22 जनवरी को यमनी सदर मंसूर हादी मुस्ताफी हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो जनूबी शहर इदन फरार हो गए और वहां जाकर अपनी हुकूमत कायम कर ली। दूसरी तरफ यमन जो कि पहले ही अलकायदा का गढ़ समझा जाता था और जहां पर अमेरिका का ड्रोन प्रोग्राम भी जारी था, वहां पर अब दाइश की शक्ल में एक नए खिलाड़ी की आमद भी हो चुकी है। अगरचे यमनी सदर मंसूर हादी सऊदी अरब चले गए हैं और उन्होंने सऊदी हुकूमत से अपने इक्तदार को बचाने के लिए दरख्वास्त की है, लेकिन हुसी बागियों की पेशकदमी बढ़ती जा रही है और सऊदी अरब जिसके ख्याल में हुसी बागियों को ईरान की भरपूर इमदाद हासिल है, उसने अपनी सरबराही में कायम एक फौजी इत्तेहाद के जरिए यमन पर बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया है और पाकिस्तान समेत अमेरिका को भी अपनी मदद के लिए कह रहा है। रिपोर्ट आपने देखी, अब बात हो जाए नजम साहब स्ट्रेट अवे। मेरे ख्याल में वक्त जाया किए बगैर रिपोर्ट में थोड़ा सा बैकग्राउंड तो हमने बताने की कोशिश की है कि अब तक क्या हुआ है, लेकिन जो मेरे ख्याल में एलिमेंट्री सवाल है, बुनियादी सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि ये जो हुसी कम्युनिटी, ये जो एक ग्रुप है वहां पर रेबल्स का, जिसको कहा जाता है कि इसको ईरान की हुकूमत सपोर्ट कर रही है, या ये जो हुथीज हैं, ये बेसिकली है कौन लोग, एग्जिस्ट कब से कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हुसीज ये नया नाम है। नॉर्थ यमन में एक इलाका है जिसका बॉर्डर सऊदी अरेबिया से मिलता है। वहाँ कबायली लोग हैं जिनका ताल्लुक, जो अपने आप को कहते हैं कि हम जैदीज हैं और जैदीज को वो एक ब्रांच ऑफ शियाइज्म, उसकी आइडेंटिटी उनकी, कोई 1000 साल से वो वहाँ रह रहे हैं और उनकी यही आइडेंटिटी है कि वो एक किस्म के शिया हैं, एक किस्म के, कट्टर शिया नहीं है जैसे बाकी शिया होते हैं, मगर एक ब्रांच ऑफ शिया, जैसे बातिस भी एक ब्रांच ऑफ शिया और भी बड़े ब्रांचेस, और कभी भी कोई मसला नहीं बना।
مسئلہ بنا 1990s میں، جبکہ سعودی عربیہ نے کی طرف سے کچھ اسلام الوی شیعہ تو سعودی عربیہ کی طرف سے سپورٹ ہوا وہابیوں کو اور سلافیوں کو، اور انہوں نے وہاں انروڈز ان کے علاقے میں بنائے 90s میں، اور وہاں کو کوشش کی کہ ان کو کنورٹ کیا جائے اور وہاں کوئی بیس بنایا جائے ایک سنی ہارڈ لائن اسلام کا۔ تو یہ بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہماری ایک 1000 سال سے ایک تنظیم ہے، ایک طریقہ ہے، اور یہ آ کے یہاں ایک اور برانڈ آف اسلام یہاں آ رہا ہے۔ تو اس کے رسپانس میں انہوں نے دو سیاسی جماعتیں بنائی، پہلے ایک بنائی پھر دوسری بنائی، کہ اس کو اپنے آپ کو ایک سیاسی پلیٹ فارم دیا جائے اور اس کو ریلیجس اسٹرگل نہ کیا جائے، اس کو ایک لبرل قسم کی پولیٹیکل ڈیمانڈز کے لیے، اپنے علاقے کے ڈیمانڈز کے لیے ایک بنایا جائے، جس کا اس وقت انہوں نے نام رکھا تھا، کیا نام رکھا تھا ان کا؟ میرا خیال ہے شباب المومنین۔ اور تو اس وقت تک تو اس وقت یہ انصار اللہ نہیں بنے تھے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے ڈیمانڈز، ریجنل ڈیمانڈز پیش کرنے شروع کیے۔ اس کے دوران ان کی بارڈر ٹینشن سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہوئی، اور وہ جا کے بعد میں وہ بارڈر کے اوپر سعودیز نے بومبنگ بھی کی، مگر وہ 2000 کی دہائی میں تھا۔ 90s کی دہائی میں انہوں نے کوئی اگریسو پوسچرنگ نہیں کی۔ 90s کے اندر ساؤتھ اور نارتھ یمن کی یونیفیکیشن ہوگی۔ پہلے یہ دو مختلف ریاستیں تھیں، جو نارتھ کی ریاست تھی وہ رائلسٹ تھے، جو ساؤتھ کی ریاست تھی وہ کمیونسٹ بیکڈ تھے وہ، اور عدن جو تھا وہ 1967 تک جو بارڈر جو کہ سمندر کے اوپر ہے وہ برٹش پروٹیکٹریٹ تھا، وہ برٹش کے اندر تھا۔ اس کے بعد خیر وہ ٹرانسفر ہو گیا ٹو ساؤتھ کوریا، جو کہ ساؤتھ یمن جو کہ ایک کمیونسٹ ریاست تھی۔ تو ایک کو یو ایس ایس آر بیک کر رہا تھا، دوسرے کو امریکن بیک کر رہے تھے یا برٹش بیک کر رہے تھے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد یونیفیکیشن ہوگی، مگر یونیفیکیشن کے بعد ایک دم پرابلم شروع ہو گئے۔ پرابلم یہ ہوئے کہ جی ریجنل اٹانومی کیا ہوگی، کیونکہ نارتھ ساؤتھ کا پرابلم تھا، تو ریجنل اٹانومی کیا ہوگی۔ اس کے اندر پرابلم بنا ان کا، کیونکہ یہ بالکل نارتھ میں تھے اور ان کو یہ اپنی ریجنل اٹانومی مانگ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کیا جائے، سینٹر ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کرے کہ ہمارا کیا حصہ ہوگا نئی ریاست کے اندر۔ تو اس وقت جو پرائم پریزیڈنٹ تھے صالح تھے، یہ 33 سال سے وہاں پریزیڈنٹ رہے ہیں، پہلے الگ تھے، پھر اس کے بعد یونیفائڈ یمن کے پریزیڈنٹ رہے، اور یہ لبرل، سیکولر اور ڈکٹیٹر، اور ان کی سپورٹ تھی فرام دا امریکنز اینڈ دا برٹش۔ ٹھیک، اور بڑے خوش تھے کہ کمیونزم ختم کر دی اور ہم نے ایک یونیفائی کر دیا اور یہ امریکہ کا ایک آؤٹ پوسٹ بن گیا ہے۔ مطلب کلاسک ایگزامپل ہے، جس طرح جیسے سعودی عربیہ تھا ویسے انہوں نے اس کو بھی بنا لیا۔ اب آئیے آگے کہ جب یہ ہوا تو صالح نے ان کو دو لگائی، انہوں نے کہا چپ کر کے بیٹھو، ڈکٹیٹر تھا، یہ اپنے آٹونومی کی ڈیمانڈز مانگ رہے تھے۔ وہ خود ہی واز اے شیعہ، نہیں ہی واز ناٹ، وہ بھی ڈیوبیس ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں، وہ بھی کلیئر نہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ وہ بھی بیسیکلی وہ سیکولر قسم کا شخص ہے، اور وہ اوریجنز تو جو چاہے ٹریس کر لے، مگر ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ اس کا بھی کوئی لنک بنتا ہو، مگر کافی کانٹرڈکشن رہا صالح کا اور ان کا۔ انہوں نے پھر یہ نئی پارٹی بنائی، انصار اللہ، اور یہ جو ٹرائبز تھی زیدیز کی، جو کہ ہوتھی، وہ ایک صاحب تھے حسن یا حسین الحوثی، وہ جو تھے وہ ان کے لیڈر بنے۔ وہ اس جو لڑائی جھگڑا جب شروع ہوا تو اس میں وہ مارے گئے، تو انہوں نے پھر صالح کے خلاف ایک محاذ بنا لیا، اور یہ جو فیملی تھی ہوتھیز کی، انہوں نے پھر اس کی لیڈرشپ، اس موومنٹ کی لیڈرشپ اختیار کر لی۔ تو اس طریقے سے یہ ہوتھیز جو تھے، جو زیدیز تھے، پہلے وہ ایک پارٹی بنے، پھر اپنی پروٹیکشن کے لیے، پھر جب لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، بندہ مارے گئے، پھر اس کے بعد ایک فیملی کی نام لے لیا، تو اب ان کو اس فیملی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مطلب یہ سب ریپریشن کے خلاف ہوا؟ یہ ریپریشن کی ہوئی بیکاز یہ اپنی آٹونومی مانگ رہے تھے، صالح نے ان کو آٹونومی نہیں دی، لڑائی جھگڑے ہو گئے، اور اس لڑائی کے اندر صالح نے اپنی ملٹری ان کے اوپر لگا دی، اور وہ بندے مارے گئے ان کے، اور اس کے ساتھ پھر ایک موومنٹ بن گیا وہاں۔ اچھا، یہ ایک اب یہاں سوال یہ آ جاتا ہے کہ
اس سے پہلے کہ وہاں پر کون کس سے لڑ رہا ہے، یہ تو تھوڑا سا آپ نے بریفلی تو بتا ہی دیا ہمیں. یہ علی عبداللہ صالح کو اوور تھرو یہ کیا ہوا، کس چیز نے افیکٹ کیا؟ دیکھیے یہ عرب اسپرنگ جب ہوا نا 2011 میں، سب سے پہلے تو ایک پرابلم بنا بٹوین دیز ہوتھیز اینڈ صالح. 2003 میں یا 2004 میں امریکنوں نے عراق میں انٹرونشن کر دی. اب یہ انہوں نے ایک دم، کیونکہ جھگڑا چل رہا تھا صالح کے ساتھ، تو انہوں نے صالح کو امریکن ایجنٹ قرار دے کے اور کہا کہ یہ امریکہ کا پٹھو ہے، اور وہ ایک اینٹی امریکن سلوگن کوائن کر لیا تاکہ اور بھی لوگ ان کو جوائن کر لیں، بیکاز امریکہ کے خلاف نفرت بڑی پیدا ہو رہی تھی، عراق کے اندر انٹرونشن ہو گئی تھی، اور تو اس لیے وہ ایک اور پولیٹیکل ڈائمینشن ان کے اندر آ گئی، امریکہ ان کے خلاف ہو گیا کہ یار یہ تو اینٹی امریکن ہو گئے. تو آگے جا کے 2011 جب عرب اسپرنگ ہوا تو پہلے ٹونیسیا، پھر ایجپٹ، پھر لیبیا. وہاں بھی آپ دیکھیں ایجپٹ میں سیکولر ڈکٹیٹرشپ تھی، لبرل سیکولر ڈکٹیٹرشپ تھی. جب وہ ختم ہوئی تو امریکنوں نے چپ کر کے، امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا، امریکن چپ کر کے بیٹھے رہے اور کچھ نہیں کیا، اور ایک اسلامک موومنٹ بن گیا، ایک خلا پیدا ہوئی اس کے اندر، ایک اسلامک موومنٹ پیدا ہو گیا. وہ اور بات ہے کہ جب امریکہ نے دیکھا کہ یہ اسلامک موومنٹ جو ہے مرسی کا یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے بردرہڈ کا، تو انہوں نے وہ ملٹری کو کرا دیا اور سیسی کو بٹھا دیا. وہ اسی طریقے کے ساتھ سیریا کے اندر ان کا یہ کوشش تھی کہ سیریا میں بھی اب عرب اسپرنگ کا تیلی لگائی جائے، کیونکہ سیریا کے خلاف اسرائیل اور امریکہ خلاف تھا. ایجپٹ تو ان کا الائی تھا، وہاں تو یہ ہوا، وہاں تو مجبوری تھی. یہاں انہوں نے کہا کہ اسی موقع کو استعمال کرتے ہوئے وہاں بھی تیلی لگا دی جائے. وہاں اسد کے خلاف جب تیلی لگائی تو وہ بھی یہاں اس کا بھی اثر یہاں پڑا. تو یہ جو موومنٹ تھا یہ بالکل ایک صالح کے خلاف یمن کے اندر بھی ایک موومنٹ پیدا ہو گیا. اچھا، جس میں مختلف گروپس اور وہ بھی آ گئے، اور صالح کی ہو گئی چھٹی 2012 میں. صالح بھاگ گیا، اور صالح کا جو ڈپٹی تھا یہ بھی امریکہ نے تبدیلی لائی، اور صالح کو نکالا اور اس کا ڈپٹی تھا منصور ہادی، اس کو اٹیچ کر دیا. اور امریکہ یہ کہتا تھا کہ یہ ماڈل کیس ہے ہمارا، کہ تبدیلی بھی آئی اور ہمارے حق میں آئی، اور ہم نے اس کو منور کر لیا اور ہم نے اپنا ایک پلانٹ بندہ وہاں بٹھا دیا. اچھا، اس کے بعد جو نیگوسیشن شروع ہوئے، وہی نیگوسیشن جو پہلے صالح کے ساتھ ہو رہے تھے مختلف گروپس کے. تو یہاں فیصلہ ہوا کہ 6 ریجنز بنیں گے یمن کے اندر، مگر حوثیوں نے کہا نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، 6 جب بنیں گے تو پھر ہمارا پاور کم ہو جائے گا. وہ چاہتے تھے کم ریجنز بنے، ان کا ریجن بڑا بنے. تو ان کو جھگڑا پھر منصور کے ساتھ، ہادی کے ساتھ ہو گیا. اور اس وقت پھر انہوں نے کہ ہادی کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا. اور اس وقت ایران نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑی ایک اچھا ہے، کیونکہ ہادی سپورٹڈ بائی دی امریکنز، تو انہوں نے ایرانینز نے ان کو انفلوئنس کرنا شروع. مطلب یہ اس سوال کو اگر ہم ریلیٹ کریں کہ اس وقت کس سٹیج پر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی سچویشن، یہ جس کو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ 2012 سے لے کے جنگ چلتی رہی. 2014 میں آ کے سچویشن اتنی خراب ہو گئی کہ یہ جو ہوتھی ریبلز تھے اس کے ساتھ ایک نیا ڈائمینشنز کھل گیا. اچھا، وہ جو صالح صاحب تھے جن کو آؤسٹ کیا گیا تھا، جن کے ساتھ پہلے ان کا جھگڑا تھا، جن کو آؤسٹ کرنے پر ہوتھیز بڑے خوش تھے، اور ان کا بہت بڑا رول تھا اس میں. وہ اٹھ کے انہوں نے ایک جا کے سمجھوتا کر لیا ہوتھیز کے ساتھ، اور کہا کہ ہماری جو یمن کی جو فوج ہے اس میں میرے بڑے پرو لوگ ہیں، تو میں اس کو توڑ دیتا ہوں اور وہ آپ کے ساتھ جوائن کر لیتے ہیں، اور مجھے بھی آپ ساتھ لے کے چلیں. اور وہ اٹھ کے صنعا چلا گیا جو کہ کیپٹل ہے یمن کا، اور وہاں جا کے ہوتی فورسز کو اس نے جوائن کر لیا. اور یمن کی جو فوج تھی وہ ریولٹ ہو گئی، اس کے اندر مختلف گروپ ٹوٹ کے اور ادھر اکراس چلے گئے، صالح کے ساتھ چلے گئے اور جا کے ہوتی اس کو جوائن کر لیا. تو ان کا پھر پلہ بھاری ہو گیا، ہادی کا پلہ کمزور ہو پڑ گیا. 2014 میں وہ پہنچ گئے صنعا، اور ہادی وہاں سے بھاگا. جنوری میں آ کے ادھر میں آ کے بیٹھ گیا. وہ بالکل کونے پہ ہے ساؤتھ کے، اور یہ صنعا جو ہے سینٹر میں ہے آف یمن. تو اس کے بعد انہوں نے صنعا کو لینے کے بعد انہوں نے پھر ایڈوانس شروع کیا ٹورڈز ایدن. اب جب یہ ہوا تو سعودی عربیہ اور امریکہ اور یہ سب پریشان ہو گئے کہ اب یہ کیا ہو گیا. اور یہ اس سال ہوا 2015 میں انہوں نے بالکل آگے بڑھنا شروع کر دیا. جب انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا ود ایلیمنٹس آف دی اولڈ آرمی، صالح سپورٹرز، ٹرائبز جو صالح کے ساتھ تھی، ٹرائبل سوسائٹی ہے ساری، اور یہ ہوتی فورس، ہوتی ان کی فورس. تو یہ انہوں نے اب تھریٹن کیا کہ ہم عدن کو لے لیتے. جب وہ یہ ہوا تو ہادی ادھر سے بھاگا. یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، 2 ہفتے پہلے ہادی وہاں سے بھاگا. اسے نظر آ گیا کہ یہ دروازے پہ آ گئے ہیں اور یہ بھی گر جائے گا. تو وہاں سے وہ اٹھ کے بھاگ کے وہ سعودی عربیہ چلے گئے، اور انہوں نے جا کے وہاں کہا کہ بچاؤ 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 بچاؤ. سعودی عربیہ پہلے سے ہی پریشان ہو رہا تھا
کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایرانین انفلوئنس, بیکاز ان کی فورسز کو جو ایڈ مل رہی تھی وہ ایران سے مل رہی تھی, حوثیز کو ایران سے مل رہی تھی. سعودیز بلیو کرتے ہیں نہیں, اور مل بھی رہی ہے. وہ اور بات ہے کہ سعودیز کو امریکہ سے مل رہی ہے, اور صالح کو پہلے اور اس کے بعد ہادی کو امریکہ سے مل رہی تھی, یو کے سے مل رہی تھی. تو یہ سچویشن بنی جس کی وجہ سے اب سعودیز نے اس کو ایک پینٹ کر دیا ہے ساری جنگ کو کہ یہ شیعہ سنی کانفلکٹ ہے, اور یہ ایران اور سعودی عربیہ کی کانفلکٹ کا حصہ ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ عدن جو ہے یہ گر جاتا ہے اور یہاں آ کے صالح اور حوثیز بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ود ایرانین منی اینڈ سپورٹ, تو 20,000 جہاز ہر سال اس عدن سے ہو کے اسٹریٹ ہے وہاں سے گزرتے ہیں, اور نقشے پہ آپ دکھا سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی بڑا اس کا آئل پرائسز اور آئل سپلائز کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ یہاں سعودیز جو پہلے سے وہ سپورٹ کر رہے تھے وہابیز کو اور سلافیز کو, مگر اس کے علاوہ 2 اور فورسز وہاں ڈیولپ کر گئی, اور یہ ہمیشہ ہر جگہ جہاں سعودیز نے وہابیز کو اور سلافیز کو سپورٹ کیا ہے وہ ایکچولی وہ ختم ہو گئے اور وہاں IS بن گئی ہے یا القاعدہ بن گئی. وہ ورسٹ فارم ہے, وہ چلتا وہاں سے سلسلہ سعودی سپورٹ سے, وہاں سے پھر یہ یا القاعدہ بن جاتے ہیں اور یا یہ بن جاتے ہیں IS. اب یمن کے اندر القاعدہ ایلیمنٹس بھی ہیں اور IS کے ایلیمنٹس بھی ہیں, حوثیز بھی ہیں, اوپر سے لبرل فورسز بھی ہیں, کمیونسٹ پرانے زمانے کی کمیونسٹ فورسز بھی ہیں جن کی ہمدردیاں تھی ایک زمانے میں, اور پھر پرو امریکن پرو سعودی فورسز جو کہ اب وہاں سے بھاگ رہی ہیں. تو اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن وہاں بن گئی ہے جس کے اندر سعودی عربیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایسٹرن بیلٹ جو سعودی عربیہ کی ہے جہاں سارا تیل ہے وہ وہاں شیعہ پاپولیشنز ہے. سعودیز یہ ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو یمن اگر ان کے ہاتھ چلا گیا, کیونکہ یہ پھر وہ لبرل ڈیموکریٹک رجیم تو نہ بنایا, ہو سکتا ہے یہ پرو ایران ایک رجیم بنا لیں جیسی بھی ہو, اور اس کے ساتھ پھر ادھر ایران اور ادھر یمن بالکل ہمیشہ ہسٹوریکلی سعودیز ہیو بین ویری ورڈ اباؤٹ یمن. ہمیشہ چھوٹے موٹے ریبیلینز ہوتے رہتے تھے. 2010 میں یہ حوثیز کے اوپر سعودی جہازوں نے بمباری بھی کی تھی, وہ وہاں گڑبڑ ہوتی رہتی تھی بارڈر کے اوپر, تو انہوں نے بمباری بھی وہاں کی ہوئی. تو سعودیز بڑے شک کی نگاہ سے یہ سب کچھ دیکھیں, بیکاز اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, اور اوپر سے اب امریکہ کے لیے اور سعودیز کے لیے سب کے لیے اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے. تو سعودیز کو یہ ڈر ہے کہ یہ ایک ایران کا سنی آؤٹ پوسٹ نہ بن جائے وہاں. سعودیز کو پہلے ہی اپسیٹ تھے, ناراض تھے ود امریکہ اوور 2 or 3 ایشوز. اوپر سے یہ ایک سچویشن ہوگی, اور انہوں نے جب امریکہ کو کہا کہ ہماری ہیلپ کریں, امریکہ کتراتا ہے. اب انہوں نے دیکھا ہے جہاں بھی انہوں نے انٹرونشن کی ہے کسی قسم کی تو وہ ریباؤنڈ کی ہے, تو امریکہ نے ہاتھ نہیں بٹایا. انہوں نے کہا ہم انٹیلیجنس دیں گے آپ کو, لاجسٹکس دیں گے, مگر آپ اپنا کوئی تیاری کریں. تو اب سعودی عربیہ نے گلف کنگڈمز کو اکٹھا کیا اور اب پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری دفاع لانگ ٹرم دفاع, ان کو روکنا ہے, ان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا اس گروہ کو, کیونکہ یہ ایران بیکڈ شیعہ بیکڈ گروہ ہے, اگر یہ آ گیا تو سب کا نقصان ہو جائے. اچھا, اب اس میں بہت سے سوال ہیں. یہ ایک بیک گراؤنڈر تھا جو کہ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو دیں کہ وہاں پر کون کس سے لڑ رہا ہے اور ایکچوئل سچویشن کیا ہے, وہاں پر کون جو انفیکٹ اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں. یمن کی اسٹریٹجک امپورٹنس کا, یعنی کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اگر اس یمن کو لوز کرتا ہے کسی حساب سے وہاں پر یہ ریبل گروپ جو ہے پاور میں آتا ہے, تو کیا فرق پڑ سکتا ہے, مسئلہ کیا ہوگا اکنامکلی کس حد تک, خاص طور پر تیل کی ترسیل کے حوالے سے کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں وہ بتائیں. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس سارے معاملے کے اندر اب ایران کی پوزیشن کیا ہے, امریکہ کی ایکچوئل پوزیشن اس وقت کیا ہے, کیونکہ ابھی بریفلی تو نجم صاحب نے بتا دیا کہ شاید وہ کترائے گا, تو کترانے کی وجہ کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے ہم بریک کے بعد, اور پاکستان کا رول تو ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوگا, وہاں ساتھ رہے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یمن کے حوالے سے صورتحال جو ہے اس وقت اور سعودیہ کے حوالے سے اس پہ بات ہو رہی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا فورن پالیسی کا ایشو ہے, پاکستان کا بھی تعلق اس سے ایک طرح سے بن رہا ہے, لیکن پہلے ذرا اس کا بیک گراؤنڈر جاننا ضروری ہے کہ پرابلم کیا ہے. نجم صاحب, جو اب تک ہم نے ڈسکشن کی ہے, کیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کلاسک پرابلم ہے جیسے شیعہ سنی کانفلکٹ ہے, اس کو یہ ایکچولی اس طرح ہے یا صرف اس کو رنگ دیا جا رہا ہے؟ نہیں, میں یہ بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شیعہ سنی کانفلکٹ یمن میں نہیں ہے. سنی میجورٹی ہے وہاں, شیعہ منورٹی ہے, اور وہاں سنی شیعہ کانفلکٹ نہیں ہے. وہاں ایک ریجنل ایشو تھا جہاں ایک پاکٹ تھی یہ زیدیز کی, جو کہ اپنے آپ کو ایک قسم کے شیعہ کہلاتے ہیں.
मगर ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. ये कॉन्फ्लिक्ट हुई थी ओवर रीजनल ऑटोनॉमी एंड लोकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन यूनिफाइड येमेन. अब उसके अंदर ये प्रॉब्लम हुई और वो प्रॉब्लम दोनों जो वहां के प्रेसिडेंट्स थे, पहले साले साहब और अब हादी साहब, ये हल नहीं कर पाए. फिर अरब स्प्रिंग हो गया जिसकी वजह से छुट्टी हो गई दोनों की, और एक की पहले छुट्टी हुई और ये अब दूसरी फोर्सेस मिलके जो कि नाराज थी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो थी वहां उसको, और ये एडवांस कर रहा है. मतलब एहसास महरूमी की वजह से ये हुआ है. बिल्कुल एहसास महरूमी और सियासी एहसास महरूमी की वजह से ये सब कुछ हुआ. ओके. अब इसको एक रंग दिया जा रहा है एज ए शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट. वजह इसलिए क्योंकि इनकी जो असिस्टेंस मिली है, इनको जो बैकिंग मिली है, एक को मिली है फ्रॉम ईरान और दूसरे को मिली है क्योंकि ईरान हमेशा वही सपोर्ट, जहां भी थोड़ी बहुत शिया की कोई प्रॉब्लम बनती है, ईरान, खा वो लेबनान हो, खा वो सीरिया हो, खा वो इराक हो, और अब यहाँ भी ईरान ने तो अपना चाल चलनी है बिकॉज उसको वो सऊदी अरेबिया के साथ और ये गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत बड़ा उनका कॉन्फ्रंटेशन है, और वो है ही. और अभी ईरान जो है अमेरिका के साथ एक मुआहदा करने जा रहा है और न्यूक्लियर इश्यूज और अपनी इंटरनेशनल आइसोलेशन को खत्म करने जा रहा है. और ऊपर से ये जो सारे ममालिक हैं ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मुआहदा नहीं होना चाहिए, ईरान को बमबारी करें, इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करें, ईरानियन रजीम को खत्म करें. और काफी अरसे से ये अमेरिका के ऊपर और यूरोप के ऊपर बड़ा प्रेशर है फ्रॉम द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज. वो बात नहीं मान रहे. तो ईरान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उसने ये सारा कुछ किया. अब अर्ज ये है कि ये बिल्कुल शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मगर इसको बनाया जा रहा है एज अ शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, ताकि क्योंकि ये जो सारे ममालिक हैं जो कि इकट्ठे हो गए हैं, दे आर ऑल, मोस्ट ऑफ देम आर ऑल सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज, एंड दे आर ट्राइंग टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग. बट द रियल रीजन फॉर दिस इज नॉट दैट दे आर शियाज, बट दैट दे आर सपोर्टेड बाय ईरान. एंड ईरान का ये रियल इश्यू है बिटवीन सऊदी ईरान एंड द गल्फ कंट्रीज. अच्छा नईम साहब, अब यहाँ थोड़ा सा ईरान का सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ नहीं है, ईरान का तो वेस्टर्न ममालिक के साथ भी है, वो एक इशू रहा है. अच्छा, यहाँ पर आ जाता है बड़ा की, क्योंकि बहुत से लोगों ने सवाल भी किया, आ जाता है की रोल आ जाता है वाशिंगटन का, यानी कि ऑफ कोर्स अमेरिका का. यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जी अमेरिका क्या इस मामले के ऊपर, यमन की सूरत हाल के हवाले से, क्या सऊदी अरेबिया के साथ है, एक कोalition का इन अ वे हिस्सा है, नहीं है, सपोर्ट है या नहीं है, या ईरान अपने ऑप्शंस वे कर रहा है कि मुझे ईरान को भी देखना है, मैं उनसे एक डील हम फोर्ज कर रहे हैं, वजह क्या है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा. सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी फेल हो चुकी है बिकॉज इजिप्ट के अंदर उन्होंने अपने पिट्ठू को ना सपोर्ट किया, और उसके बाद जब वो ओवरथ्रो हो गए और ओवरथ्रो होने के बाद वहां एक मुस्लिम ब्रदरहुड पावर में आ गई, फिर उन्हें फिर रिवर्स करना पड़ा, गेयर रिवर्स करके, और एक मिलिट्री कू करवाना पड़ा. ठीक है. अब सऊदी अरेबिया, आपको पता है सऊदी अरेबिया ने इजिप्ट की गवर्नमेंट जो इस वक्त मिलिट्री गवर्नमेंट है उसको कितने पैसे दिए? $4 अरब अभी प्लेज किए शर्म अल शेख में जाके, जहां ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी. $4 अरब सऊदी अरेबिया ने इजिप्ट को प्लेज किए, $4 अरब गल्फ के किंगडम्स ने प्लेज किए, और $4 अरब कुवैत वगैरह ने प्लेज किए. $12 बिलियन उन्होंने दिए. और फिर भी इजिप्ट ने ये कहा कि हम ग्राउंड ट्रूप्स नहीं देंगे आपको, हम एरियल सपोर्ट देंगे, एरियल सपोर्ट आपको दे सकते हैं, कॉरिडोर दे दें, सपोर्ट दें. ये देर अभी उन्होंने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की है. सऊदी अरेबिया नाराज है अमेरिका के साथ. सऊदी अरेबिया की नाराजगी का 2-3 पॉइंट्स अमेरिका से. एक तो ये, वो कहते हैं कि आपने जो हुस्नी मुबारक को लेट डाउन कर दिया, जहां के आपको असद को उड़ाना चाहिए था, आपने अलाउ कर दिया, हुस्नी मुबारक उड़ गया. आपने असद को उड़ाया नहीं. जब 2013 में वहां कुछ पता चला कि कोई केमिकल वेपन्स हैं, ये है, आपको हमने बेग किया कि बमबारी करें, असद को उड़ा दें, डायरेक्ट इंटरवेंशन करें, आपने नहीं किया. आपने इनडायरेक्टली हेल्प करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो नहीं वो गिर सका, आ रहा, वो मजबूत हो गया. अब ईरान कूद गया और उसको सपोर्ट कर रहा है. आपने हमारी बात उस वक्त भी नहीं मानी, और अब ये आप ईरान के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं न्यूक्लियर का. इसके साथ तो हम बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और ये इमरान की, आपकी शिकस्त होगी, इमरान की जीत होगी, ईरान की. तो ये ईरान की, तो आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो सऊदी अरेबिया नाराज है. अब सऊदी अरेबिया ने ये कोalition खुद बनाई है, मगर जाहिर है विदाउट अमेरिकन लॉजिस्टिकल सपोर्ट तो ये आगे नहीं बढ़ सकता, बिकॉज इंटेलिजेंस नहीं है इनके पास, लॉजिस्टिक्स नहीं है. तो इन्होंने ये सारा कोई अनाउंस भी वाशिंगटन में जाके किया, वहां एक लॉजिस्टिक सेल बना ली ओबामा ने, जो कि जिसका काम यह है कि इनके जहाज को इंटेलिजेंस दे, ये जो सारी बम्बार्डमेंट हो रही है.
امریکہ بالکل انٹرونشن وہاں نہیں کرنا چاہتا یمن کے اندر. وہ کہتا ہے ہم آگے جہاں جہاں کی ہے وہاں گڑبڑ ہوئی ہے, اور جو ہم ماڈل سٹیٹ سمجھ رہے تھے وہ بھی بالکل اڑ گئی ہے یمن. تو اس لیے سعودیز یہ بھی ناراض ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ہیلپ کریں. تو اب انہوں نے کہا ہم خود کرتے ہیں. اب اس سلسلے میں امریکہ کا کیا پرابلم؟ امریکہ کا پرابلم بڑی دلچسپ بات ہے, ان کی ساری فارن پالیسی مڈل ایسٹ میں چھکا لگ گیا اس کو. کنفیوزڈ, ٹوٹلی کنفیوزڈ, کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے وہاں وہ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں. عراق میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. عراق میں امریکہ ایک شیعیٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے اگینسٹ آئی ایس اینڈ القاعدہ, اور تکرت کے اندر جہاں سے وہ ایڈوانس کر رہے تھے آن بغداد, تو یہ ایرانین سپورٹڈ شیعیٹ گورنمنٹ عراق کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے بائی بومنگ دی آئی ایس اینڈ القاعدہ. تو سعودی عربیہ ویسے ہی پریشان ہے کہ یار یہ کیا, مگر امریکہ کو آئی ایس سے زیادہ ڈر ہے اور انہیں شیعیٹ سے اتنا ڈر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کے ساتھ تو شاید کسی سٹیج پر وہ جا کے مطلب ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ اس قسم کی ریڈیکلزم نہیں ہے جو کہ آئی ایس کی ہے اور القاعدہ وہ تو بچری ہے نا. اچھا, تو امریکہ وہاں تو ایران کے ساتھ کھڑا ہے, نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ایران کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے. سیریا کے اندر سیرین رجیم کو ایران سپورٹ کرتا ہے, اور سیرین رجیم کو اس وقت بچایا ہوا ہے امریکہ نے, بیکاز امریکہ سیرین فری آرمی کو ہتھیار بھی دے رہا ہے اور پیسے بھی دے رہا ہے تاکہ آئی ایس اور القاعدہ وہاں نہ وہ دجیاں اڑا. So they are actually confused. تو امریکہ از ٹوٹلی کنفیوزڈ کہ ہم کریں کیا. ادھر وہ ایک ڈکٹیٹرشپ, سیسی کی ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کر رہا ہے, ادھر وہ لیبیا کے اندر ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے, وہاں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر اس وقت امریکہ سے ناراض ہے. ہاں ناراض ہے, بالکل ناراض ہے. بریک کا وقت ہے جی. ابھی تک یہ تھوڑی بات ہم نے اس حوالے سے کلیئر کی ہے کہ سعودی عربیہ کے ڈیفرنسز کیا ہے, کیونکہ ابھی تک جو اطلاعات ہیں یہ کہ جو ابھی اس کولیشن نے بومبنگ کی ہے یمن کے اندر, اس کی فائن ڈیٹیلز امریکہ کو آخر تک نہیں دی گئی تھیں امریکہ سے ناراضگی کی وجہ سے. بریک کے بعد جب بات کریں گے تو اس کی فردر ڈیٹیلز اور پھر آف کورس پاکستان کا کیا رول بنتا ہے, پاکستان کے لیے کیا چیلنج ہوگا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رحیم صاحب, اب پروگرام کا آخری حصہ ہے, اب سوال 2-3 ہے میرے ذہن میں, پھر پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے. ایک بات, یہ جو کولیشن سعودی عربیہ کی لیڈرشپ میں بنی ہوئی ہے اس وقت گلف ڈمز کی, وہاں پر اب انہوں نے بمباری شروع کر دی ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ حوثیز کیپچر نہ کریں دن کو. چانسز کیا ہیں سکسیس کے, کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ اور چلے میں دوسرا سوال ریلیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں حوثیز کو ڈیفیٹ کرنے میں, اور وہ ہار جاتے ہیں, نہیں کیپچر کر پاتے, اوور پاور کر جاتے ہیں سعودیز, تو بینیفٹ کون کرے گا, محض سعودی عربیہ یا آپ کو اور بھی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ کہیں بھی صرف ایئر پاور کے ساتھ وداؤٹ گراؤنڈ ٹروپس کامیابی نہیں ہوتی. ایئر پاور استعمال کیا جاتا ہے ٹو سافن اپ, پھر گراؤنڈ ٹروپس پھینکے جاتے ہیں ٹو ایروڈ اینڈ ختم کرو فائر. دس از دا نارمل اسٹریٹجی. افغانستان میں بھی پہلے ایئر سٹرائکس ہوئی تھی امریکہ کی, پھر گراؤنڈ ٹروپس, بوٹس ہمیشہ بعد میں آتے ہیں, پہلے سافننگ ہوتی ہے. یہ سافننگ کر رہے ہیں, کیا یہ بوٹس آن گراؤنڈ ڈالیں گے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ جس دن کوئی ڈال دیتا ہے نا, پھر ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہوتی, پھر ان کو وہاں سے کیسے نکالا جائے. کیونکہ بوٹس آن گراؤنڈ یا تو آپ بالکل ختم کر دیں اور ایسا کر دیں کہ ایک آلٹرنیٹو اسٹرکچر بھی کھڑا کر دیں, آپ ختم بھی کر دیں تو آلٹرنیٹو اسٹرکچر کھڑے نہیں ہوتے ہیں, اور جیسے ہی آپ بوٹس کو وڈرا کرتے ہیں تو پھر معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے جس نے بھی بوٹس آن گراؤنڈ دیے, امریکہ عراق میں گیا واپس, افغانستان میں روس گیا واپس, ٹھیک, لائن پٹ بالکل لائن پٹ جاتی. اور یہ بوٹس آن گراؤنڈ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. تو سب ان کو یہی ایڈوائز کر رہے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کرنے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ختم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ ایئر پاور اور ایون ود بوٹس آن گراؤنڈ. یہ جو ایئر پاور کے ساتھ سٹرائکس ہو رہی ہیں, حوثیز کے بعد موبائل یونٹس ہیں, ہتھیار ہیں, اربن فائٹرز ہیں, گریلا فائٹرز بن جاتے ہیں وہ. اب جب آپ گریلا فائٹرز کو اربن ایریاز کے اندر بمبارڈمنٹ کرتے ہیں تو سویلین کیجولیٹیز بہت ہوتی ہیں. جیسے سویلین کیجولیٹیز ہوتی ہیں وہ اپوزیشن کو جوائن کر لیتے ہیں. ابھی اس بمبارڈمنٹ کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ریزسٹنس فورسز کی طرف چلے گئے. دیٹ شوز کہ یہ شیعہ سنی نہیں ہے. یہ بھی یمن کے اندر بھی دس از سین ایز ایکسٹرنل انٹرونشن, یہ دس از ناٹ بینگ سین ایز شیعہ سنی. مگر دلچسپ بات, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بوٹس آن گراؤنڈ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس لیے تاکہ وہاں گراؤنڈ پریپیئر کی جائے فار نیگوسیشنز, جیسے پہلے نیگوسیشنز ہوئی تھی 2012 میں,
جس کی وجہ سے سالے کی چھٹی ہوئی تھی اور ہادی آیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک نیشنل ڈائیلاگ ہوا تھا. اب پھر یہی شاید کوشش ہو اس کے بعد کہ امریکہ کی مدد سے یا کسی اور ملک کی مدد سے وہاں پھر سے ایک راؤنڈ ٹیبل ہو، سافن اپ کر کے پوزیشنز، اور پھر بیٹھ کے بات چیت ہو کہ یہ کیسے آگے بڑھا. ایریل اسٹرائکس اینڈ بوٹس آن گراؤنڈ وہ سسٹین نہیں کرے گا، اور ان کی سپلائی لائنز اشورڈ ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ بڑے لوگ سویلین لوگ مارے گئے ہیں، اور جیسے میں نے ابھی کہا، اور بہت سے لوگ ہوتھیز کو جوائن کر رہے ہیں اس فورس کو. اس کے اندر صرف ہوتھیز نہیں ہیں، اس کے اندر وہ بھی ٹرائبز ہیں جو کہ ہوتھی ٹرائبز نہیں ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو صالح کے ساتھ تھے، who are not necessarily all Shias. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک وائڈ رینجنگ اپوزیشن فورس بن گئی، ریپریشن کے خلاف اور فورن انٹرونشن کے خلاف. اب بن جائے گی فورن انٹرونشن کے خلاف. تو عرض یہ ہے آپ کا دوسرا سوال کہ اگر یہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں کسی حد تک کہ ہوتھیز کی چھٹی کرا دیتے ہیں، جو شیعہ فورسز ہیں ان کی چھٹی کرا دیتے ہیں، پھر مت بھولیے گا کہ 70% یمن جو ہے وہ سنی ہے. اس وقت شیعہ کی ہوتھی فورسز کے علاوہ جو اپوزیشن میں فورسز ہیں وہ کون سی ہیں؟ القاعدہ اور آئی ایس. تو پھر کیا آپ القاعدہ اور آئی ایس کے حوالے کر دیں گے ان کو، یمن کو؟ تو پھر تو آپ کو وہی پرابلم ہو جائے گا جو آپ کو عراق میں آپ فیس کر رہے ہیں، اور جو آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ یہ سیریا میں بھی ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ہوتھیز کی فارغ کر کے ڈیسیمیٹ کر دیں، اور یہ ایک دفعہ پھر ایک اس قسم کی آئی ایس فورسز، اور جس کے خلاف سعودی عربیہ بھی اب ہے، اور القاعدہ فورسز جس کے خلاف سعودی عربیہ بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک سارا کچھ کیا جا رہا ہے ان آرڈر ٹو فورس دا ہوتھیز ٹو کم ٹو دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. اگین کو وہاں ایک میکنزم بنایا جائے جس کی وجہ سے پاور ٹرانسفر ہو، اور پھر ایک نیشنل ڈائیلاگ ہو جس کے اندر وہ جو پرانے ایشوز ہیں، کتنی ریجنز ہوں گے، کتنی اٹانومی ہوگی، کس قسم کی نیوٹرل لبرل سیکولر گورنمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، نان ریلیجس گورنمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ چیز بنائی جائے. اس کے اندر ویسٹرن پاورز ضرور رول ادا کریں گے، بیکاز اب وہ ظاہر ہے کہ وہ سعودیز کے ساتھ تو بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر ہو سکتا ہے لوکل فورسز اینڈ ویسٹرن فورسز، یو این فورسز، ان کے ذریعے پھر کوئی نہ کوئی آگے جا کے کوئی سلوشن نکلے. اچھا، بالکل آخر میں وقت ہے. پاکستان کی پوزیشن، ہماری آفیشیل پوزیشن پاکستان گورنمنٹ کی ہے کہ سعودی عربیہ کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، ان کی جو ریاستی خود مختاری ہے ان کی، اس کا بڑا احترام ہے، اور اگر اس پر کوئی حملہ ہوا تو پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. اس کولیشن کی حمایت کا اب تک سعودی عربیہ نے پاکستان سے امداد مانگی ہے، انہوں نے ٹروپس بھی مانگے، انہوں نے ایجپٹ سے بھی ٹروپس مانگے، انہوں نے، کیونکہ یہی دو ملک ہیں جو ٹروپس دے سکتے ہیں، باقی تو کوئی ٹروپس دے ہی نہیں سکتا. ہم کیوں نہیں دے رہے؟ جو ایجپٹ نہیں دے رہا، ہم بھی نہیں دے رہے. ہم نہیں چاہتے ہمارے ٹروپس کانفلکٹ کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہو جائے. ہمارے لیے بھی وہی پرابلم بن جائے گا کیسے نکلیں گے وہاں سے. تو یہ کوئی نہیں چاہے گا، پہلی بات. اور ہم نے سعودیز بھی اس بات کو احساس ہے، مگر سعودیز یہ کہتے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں 40,000 پاکستانی ٹروپس تھے سعودی عربیہ میں. ایک پوری بریگیڈ، آرمرڈ بریگیڈ تھی ضیاء الحق کے زمانے میں، اور 1980s میں، 80s میں پورا 10 سال رہے وہ وہاں. تو وہاں بھی اسی وقت بھی یہی پرابلمس چل رہے تھے، بارڈر کے ایشوز اینڈ سو آن اینڈ سو، ایران کے، اسپیشلی ایران. تو اس لیے یہ آفٹر دی ایرانین ریولوشن انہوں نے منگوا لے تھے، اور ضیاء صاحب نے یہ دے دیے تھے ٹو پروٹیکٹ دا سعودیز. ایران کی ریولوشن کا اسپل اوور افیکٹس ہے. تو ہم نے ایک دفعہ سروس تو دی ہے، مگر وہ ان سائڈ سعودی عربیہ تھی، اور اس وقت ضیاء الحق کا زمانہ تھا. یہ میس بنی ہوئی ایسا نہیں تھا. میرا خیال ہے بڑی کلیئر بات ہے، پاکستان نے کبھی بھی ٹروپس نہیں کمٹ کرے گا. البتہ ٹروپس پاکستان نے کمٹ کر بھی دیے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی لنڈن پوسٹ میں خبر شائع ہوئی ہے کہ پاکستان کی ایک کنٹینجنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ناردرن ساؤتھ ویسٹرن یا ساؤتھ ایسٹرن سعودی عربیہ کے اندر جہاں پہاڑی علاقہ ہے، جس کی جو جیسے یمن کے اندر ہے بارڈر ایریاز میں، وہاں ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، سعودیز اینڈ پاکستانیز. تو اس قسم کی امداد، ملٹری ایکسرسائزز، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اسپل اوور ہو جائے فرام یمن انٹو سعودی عربیہ، تو سعودی ٹروپس اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. ٹریننگ کر رہے ہیں ابھی، لوجسٹیکل سپورٹ ضرور مل جائے گی، ویپنز مل سکتے ہیں، مگر پاکستان ٹروپس فار فائٹنگ پرپسز پاکستان ٹروپس نہیں کمٹ کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرابلم کب آئے گا؟ اگر یہ سیریسلی اسپل اوور ہو جاتا ہے انٹو سعودی عربیہ، پھر پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا اور ایجپٹ کے اوپر پریشر آئے گا کہ اب سیو کریں، اب ہمیں سیو کرے. مگر میں سمجھتا ہوں اس وقت پھر وہ پریشر شاید ویسٹرن کنٹریز کے اوپر بھی آئے گا، یو این کے اوپر بھی آئے گا کہ ہمیں ایک کولیشن دی جائے ٹو ڈیفینڈ سعودی عربیہ اینڈ آئل سپلائیز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اب کتنے منٹ رہ گئے ہیں؟ ایک آدھا منٹ. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ وی اسٹینڈ بائی، وی ول ناٹ الاؤ سعودی عربیہ کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے. البتہ یہ شیعہ سنی کانفلکٹ نہیں ہے. پاکستان کوئی رول ادا نہیں کر سکتا ان میڈیشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران پاکستان کا رول مانتا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ایران سمجھتا ہے پاکستان از اے ٹروجن ہارس فار سعودی عربیہ اور امریکہ. تو یہ ویسٹرن پاورز، امریکہ اینڈ دا ویسٹرن پاورز اینڈ دا مڈل ایسٹرن پاورز، یہ خود ہی مل کے ہی اس کی سولوشن نکالیں گے. پاکستان ایک مورل سپورٹ دے سکتا ہے. پاکستان کی ڈپلومیسی نہیں ہے اتنی وسیع کہ وہ کسی کو انفلوئنس کر لے. میں یہ آپ سے کہوں کہ پاکستان کو بڑا کیئرفل رہنا چاہیے. کسی قسم کی سیکٹیرین کانفلکٹ کے اندر کسی قسم کی کمٹمنٹ نہیں ان کو کرنی چاہیے. سعودی عربیہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کا پرابلم ایران ہے. ایران کے ساتھ جیسی نیوکلیئر اگریمنٹ سائن ہوتی ہے تو ایران کا موقف بدل جائے گا اور یہ جو مڈل ایسٹرن پرابلمز ہیں یہ بھی تبدیل ہو جائیں گے. امریکہ ہیز اسٹل گاٹ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. پرابلم وہاں یہ ہے کہ امریکہ بہت گھبرایا ہوا ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہی مڈل ایسٹ میں کیا کیا جائے. اوکے اچھا، اب یہ ایک اینڈ میں یہ سوال ہے پاکستان کے حوالے سے. اب پاکستان کی جو یہاں پر اپوزیشن میں پارٹیز ہیں وہ بھی یہ سوال کرتی ہیں، بے شک جتنا مرضی مذاقہ خیز سوال ہو یا ریڈیکولس ہو، یہ کہتی ہے کہ $1.5 بلین آپ نے پچھلے عرصے میں لیا تھا دوستی کی شیپ میں، کہ خصوصی تعلقات کی وجہ سے. کیا پے بیک کا ٹائم آئے گا؟ پے بیک تو ٹائم ہمیشہ ہوتا ہے یار. جب آپ امریکہ سے پیسے لیتے تھے تو امریکہ کی جنگیں بھی لڑتے تھے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ امریکہ کے الائنسز بھی جوائن کرتے تھے. جب آپ نے فری فنڈ میں پیسے سعودی عربیہ سے لینے ہیں تو کوئڈ پرو کو تو کوئی دینا ہی پڑے گا. آپ نے ہمیشہ بات کی ہے کہ یو ول ڈیفینڈ سعودی عربیہ. سوال یہ ہے ہاؤ ول یو ڈیفینڈ سعودی عربیہ. سعودی عربیہ کو آپ مین پاور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ٹریننگ دے سکتے ہیں، ویپنز دے سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں. اور جس دن آپ نے اور ٹروپس بھی دے سکتے ہیں ٹو گارڈ انگلینڈ بارڈرز، مگر یو کی ناٹ گیو ٹروپس ٹو فائٹ ایکسٹرنل فورسز ان سعودی عربیہ. اوکے، وقت ختم ہو گیا. ہم نے کوشش کی کہ جو یمن کی اس وقت صورتحال ہے، سعودی عربیہ لیڈ کولیشن کی بومبنگ کے بعد اس وقت جو وہاں پر ہو رہا ہے، پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں آپ کو ایک ڈیٹیلڈ انالیسس دیں، بیک گراؤنڈ بھی بتائیں کہ یمن کیوں انسٹیبل رہا ہے، وہاں پر پرابلم کیا رہی ہے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.